सिधाशी अपनी जगह से उठी और कश्ती के दूसरे हिस्से में पहुंच गई। इसने खाली इकट्ठी की और इन्हें बिस्तर की शक्ल में बिछा लिया। रात होने के साथ साथ सर्दी बढ़ती जा रही थी। इस गुफ्तगू के बाद शीरान ने और कोई बात नहीं की थी। बस वो अब भी झुंझलाया हुआ था। लेकिन फिर इसने सोचा, सिधाशी ठीक कहती है। वो हादसात के तहत तन्हा हो गई थी। उसे वहां से निकाल लाना इसका फर्ज था, जो इसने पूरा कर दिया है। आखिरी फर्ज ये है कि वो इसे किसी आबादी में पहुंचा दे, बस इससे ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। चुनाचे झल्लाने से क्या फायदा। अच्छा है इसकी जान बच जाएगी, वरना इन जंगलों में चंद रोज के बाद वो भी मर जाती। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 18। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। रात तेजी से झुकाई थी। दरिया का बहाव मुनासिब था और जूं वो आगे बढ़ते जा रहे थे, इसका पाठ चौड़ा होता जा रहा था। सर्दी खूब हो गई थी। सिधाशी बिल्कुल खामोश बैठी हुई थी। शीरान की जिंदगी सर्द इलाकों में गुजरी थी और फिर इसके बदन में सर्दी बर्दाश्त करने की बेपाया ताकत थी। इसे तो कुछ महसूस न हुआ, लेकिन सिधाशी कांपने लगी। इसने एक खाल उठाई और आगे बढ़कर शीरान के पास पहुंच गई। शीरान ने इसकी सरसराहट महसूस नहीं की थी, लेकिन निशानों पर गर्म खाल का बोझ महसूस करके वो चौंक पड़ा। सर्दी बहुत है, ये ओढ़ लो। ओह मैं ठीक हूँ, तुम ओढ़ लो, शीरान नर्म लहजे में बोला और सिधाशी खामोशी से इसे देखती रही। रात की तारीकी में इसकी सफेद आंखें चमक रही थी। ओढ़ लो तुम, मैं कह रहा हूँ। शीरान, तुम मुझसे नफरत क्यों करते हो? नफरत? शीरान मूड में आ गया। सर्दी का असर है तेरे दिमाग पर। अगर मैं तुझसे नफरत करता तो तुझे उठाकर पानी में फेंक देता। इस तरह सर पर लाद कर न चलता। हम पहाड़ी लोग जिससे नफरत करते हैं, इससे फरेब नहीं करते। तो तुम? सिधाशी की आवाज में कपकपाहट थी। हाँ, मुझे एहसास है कि तू हालात का शिकार हो गई है। मुझे तुझसे हमदर्दी है। किसी मुनासिब आबादी में तुझे उतार दूंगा, वहां तो अपने लिए जगह बना लेना। गोशान तुझे पसंद नहीं था, यूं भी वो तेरी नस्ल का नहीं था, लेकिन ये तेरा इलाका है। कोई बेहतर शख्स तुझे जरूर मिल जाएगा, तो उससे शादी कर लेना। तुम इसकी फिक्र मत करो शीरान, मैं किसी कीमत पर तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। तो वादा करती हो? शीरान खुश होकर बोला, हाँ वादा करती हूँ। बस फिर ठीक है। मेरा ख्याल है तेरे और मेरे दरमियान सारे इख्तलाफत खत्म हो गए। सिर्फ यही इख्तलाफ था तुम्हें? हाँ, मैं सोचता था कि चंद रोज बाद तू कहेगी मुझे जिंदगी भर के लिए सहारा दे दो शीरान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं सोचता था कि कहीं तन्हाई तुझे जज्बाती न कर दे और तू मेरी आगोश में सुकून तलाश करने लगे। मैं तुझे बता चुका हूँ सिधाशी के मेरा नजरिया क्या है। मैं सिर्फ उस औरत का कुर्ब पसंद करता हूँ जिसे मैं कत्ल कर दूँ। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी औलाद को लेकर सड़कों पर फिरे। क्या सारी जिंदगी तुम्हारे इस नजरिए में कोई तब्दीली नहीं होगी? सारी जिंदगी? शीरान गहरी सांस लेकर बोला, नहीं सिदाशी, मेरे सामने जिंदगी का कोई नजरिया नहीं है। मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे हालात से वास्ता पड़ेगा। मुमकिन है मेरे नजरियात में कोई तब्दीली पैदा हो जाए। मुमकिन है कोई शख्सियत ऐसी मिल जाए जो मेरी फितरत में तब्दीली पैदा कर दे। सिधाशी के होंठों पर बारीक सी मुस्कुराहट फैल गई, जो रात की तारीकी की वजह से देखी नहीं जा सकती थी। शीरान किसी ख्याल में गुम हो गया था। ये खाल तो ओढ़ ले और आराम से सो जा सिधाशी, मैं जाग रहा हूँ, इसने कहा और सिधाशी गहरी सांस लेकर वापस अपनी जगह आ गई। इसने खाल ओढ़ ली और नीचे भी बिछी खाल पर दराज हो गई। न जाने इसके ज़हन में क्या ख्यालात थे। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी और न जाने कौन से पहर उसे नींद आ गई। रात सुकून से गुजर गई थी। दूसरी सुबह इसने जागकर इर्द गिर्द के माहौल को देखा और इसके दिल में दहशत समा गई। दरिया का पाट इतना चौड़ा हो गया था कि समंदर महसूस होता था। ताहद्दे निगाह पानी ही पानी था और किनारे का कोई निशान नहीं था। शीरान कश्ती के इजाफी हिस्से में खड़ा दरिया के मनाजिर देख रहा था। सिधाशी को देखकर वो मुस्कुराया। ए सिधाशी, जाग गई? नाश्ते का बंदोबस्त करो, सुबह हो गई। और सिधाशी जल्दी से उठ गई। आन की आन में इसने जो नाश्ता तैयार हो सकता था किया और शीरान को पेश कर दिया। इस गुफ्तगू के बाद शीरान के रवैये में नुमाया तब्दीली पैदा हो गई थी। नाश्ते के बाद वो चाको चौबंद हो गया। दरिया बहुत चौड़ा है। अगर इसके बहने की रफ्तार तेज होती तो हमें खतरात पेश आ सकते थे, लेकिन अब कोई फिक्र नहीं। तुझे इन रास्तों के बारे में कुछ मालूम है सिधाशी? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तू भी मेरी तरह है, लेकिन कोई फिक्र नहीं, कहीं ना कहीं तो निकलेंगे, बस कोई आबादी नजर आ जाए। सिधाशी खामोश रही, लेकिन दोपहर के बाद वो खौफजदा हो गई। इसने शीरान के इशारे से एक तरफ मुतवज्जो किया और शीरान उस समय देखने लगा। बेशुमार मछलियों का गोल इसी तरफ आ रहा था।
وہ اپنے خوفناک جبڑے کھولے تیز رفتاری سے کشتی کی جانب آ رہی تھی۔ او مچھلیاں! شیران خوشی سے چیخا۔ یہ شارک مچھلیاں ہیں شیران، سدھاشی وحشت زدہ انداز میں بولی۔ تو پھر تو ان مچھلیوں سے ڈر رہی ہے نا عورت؟ شیران ہنس کر بولا۔ یہ آدم خور ہیں، انسان کو ختم کر دیتی ہیں۔ اوہ! شیران کی آنکھوں میں حیرت و دلچسپی کی چمک نظر آنے لگی۔ اس نے پستول نکال لیا تھا۔ شارک مچھلیوں کا پورا قبیلہ اپنے بھیانک جبڑے کھولے کشتی کی چاروں طرف چکرانے لگا۔ ان کی سرخ آنکھوں میں بے چینی نظر آ رہی تھی۔ شیران گہری نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ مچھلیوں کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ دفتن 4 فٹ کے قریب لمبی ایک مچھلی نے اچھل کر کشتی میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن شیران کے پستول سے ہوئی نکلی گولی اس کے گلپھڑے میں گھس گئی۔ مچھلی کشتی تک نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن اس کی موت کا بہت اچھا نتیجہ نکلا۔ مچھلی پیچھے ہٹ گئی اور پھر وہ بہت پیچھے رہ گئی۔ دریا ایک بار پھر صاف ہو گیا تھا۔ 3 دن 3 راتیں طویل و عریض دریا کے سفر میں گزر چکے تھے۔ دریا نئے نئے رخ بدلتا رہا تھا۔ 2 بار انہیں تیز رفتاری کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک جگہ دریا پتھریلی چٹانوں کے درمیان بہہ رہا تھا، یہاں سب سے زیادہ مشکل پیش آئی۔ شیران نے پتواروں کی مدد سے کئی بار کشتی کو چٹانوں سے ٹکرانے سے روکا۔ بلا شبہ وہ بے پناہ جسمانی قوت کا مالک تھا، ورنہ یہ کام آسان نہیں تھا۔ ایک بار کشتی پانی کے زبردست ریلے سے ایک چٹان پر چڑھ گئی اور الٹتے الٹتے بچی۔ سدھاشی اور شیران نے کشتی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، ورنہ وہ دریا میں گر پڑتے۔ البتہ ان کا بیشتر سامان وہیں دریا میں گر پڑا جس میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، اور آن کی آن میں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شیران حالات کا جائزہ لیتا رہا اور پھر وہ چٹان پر اتر گیا۔ اس نے کشتی کے ایک سرے پر وزن ڈال کر اسے غیر متوازن کیا اور پھر زور سے اچھل کر اس میں کودا۔ کشتی دوبارہ پانی میں آ گئی اور وہ دونوں خاصی زور سے اس میں گرے، لیکن شیران نے اسے مضبوط کر لیا تھا کہ وہ ٹوٹ نہ سکی، اور انہوں نے مل کر اسے سنبھال لیا۔ لیکن کھانے پینے کی چیزیں ضائع ہو گئی تھیں۔ سب سے زیادہ شیران کو پستول کے کارتوس ضائع ہونے کا افسوس تھا، جو اب چند ہی رہ گئے تھے۔ لیکن شیران کو ان کی حفاظت کا خیال نہ رہا تھا۔ ناکارہ کارتوس اس نے بے دلی سے پانی میں پھینک دیا اور افسردگی سے بولا، افسوس میں نہتا ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں بہت جلد آبادی مل جائے گی، سدھاشی نے ڈھارس بندھاتے ہوئے کہا۔ ہاں شاید۔ شیران خاموش ہو گیا، لیکن اب اس نے وہ کلہاڑی احتیاط سے سنبھالی تھی جسے وہ ساتھ لے آیا تھا۔ چوتھا دن شروع ہو گیا۔ پچھلے 24 گھنٹوں سے وہ بھوکے تھے، اور اب شیران کی ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب تھی۔ بھوک اس کی بڑی کمزوری تھی۔ صبح سے وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ سورج چڑھے اس نے سدھاشی کو آواز دی۔ سدھاشی، ہم سے غلطی ہوئی، جدوجہد کیے بغیر آج کسی انسان کو کچھ ملا ہے۔ ہم نے اس سفر کے دوران کوئی جدوجہد نہیں کی، اب تک دریا کے بہاؤ پر بہتے رہے ہیں۔ ہمیں یہ بہاؤ کاٹنا چاہیے۔ میں سمجھی نہیں۔ سیدھے بہنے کے بجائے کسی ایک سمت کٹنا چاہیے، اس کے کنارے کو تلاش کرنا چاہیے۔ ممکن ہے بہت سی آبادی ہم پیچھے چھوڑ آئے ہوں۔ اوہ ہاں، یہ ممکن ہے شیران۔ یہی بات ہے، شیران بولا اور اس نے پتوار سنبھال لی اور کشتی کا رخ بدلنے لگا۔ بہاؤ زیادہ تیز نہیں تھا، اس لیے کشتی کنارے کی طرف جانے لگی، لیکن کنارے کا کوئی نشان نہیں تھا۔ شیران نے ہمت نہ ہاری، اس کے قوی ہیکل بازو پانی کاٹتے رہے۔ نہ جانے کتنا صبر کیا تھا کہ ایک بار پھر انہیں شارک مچھلیوں کے ایک غول سے واسطہ پڑا۔ جو لگتا تھا جیسے دریا میں شارک مچھلیوں کے قبیلے آباد ہوں اور ان کی حدود متعین ہوں۔ اس بار جس قبیلے سے ان کا واسطہ پڑا کچھ زیادہ ہی خودسر معلوم ہوتا تھا۔ مختلف سائز کی مچھلیاں تھیں، ان کا رنگ زردی مائل بھورا تھا، ان کے کھلے ہوئے جبڑے بے حد خوفناک تھے اور ان سے لمبے لمبے نکیلے دانت جھانک رہے تھے۔ دریا میں تلاطم کسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی اور کشتی بری طرح ہچکولے کھا رہی تھی۔ پچھلی بار کا تجربہ نہیں دہرایا جا سکتا تھا، کیونکہ اب پستول بیکار تھے۔ جب یہ کیفیت زیادہ خوفناک ہوگی تو شیران نے ٹپو پانی سے نکال لیے۔ مچھلیاں اب کشتی میں داخل ہونے کے لیے چھلانگیں لگا رہی تھی۔ شیران کی آنکھوں میں وحشت نظر آنے لگی۔ اس نے کلہاڑی سنبھال لی اور کشتی کے کنارے پر آ کھڑا ہوا۔ نہیں شیران، کنارے پر مت جاؤ، سدھاشی نے اسے صدا کی، لیکن وہ شیران کو ابھی سمجھ نہیں پائی تھی۔ اس وقت ایک خاصی بڑی مچھلی جس لگائی اور شیران کا کلہاڑے والا ہاتھ گھوم گیا۔ کلہاڑے کی زبردست کاٹ اس طرح مچھلی کے سامنے آئی کہ اس کے گلپھڑے کٹ گئے، اور وہ کافی وزنی ہونے کے باوجود اس ضرب کی زد میں آ کر کشتی میں آ گری۔ کلہاڑے کے پھل نے اس کے حلق تک کاٹ دیا تھا اور مچھلی کشتی میں تڑپ رہی تھی۔ سدھاشی اس ہیبتناک منظر سے بے حد خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی اور دہشت سے بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ شیران نے وحشت کے عالم میں ایک کارروائی کی تھی، لیکن مچھلی کے حلق سے خون کی بڑی مقدار بہتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اس کے حلق سے آواز نکلی، خاموش ہو جاؤ سدھاشی، خاموش ہو جاؤ، یہ ہمارا شکار ہے، خاموش ہو جاؤ۔ آخری بار وہ زور سے چیخا اور سدھاشی خاموش ہو گئے۔ شیران کشتی کے ارد گرد اچھلتی ہوئی مچھلیوں کو بھول گیا۔ وہ کلہاڑا ہلا تو مچھلی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بار اس نے مچھلی کے سر پر کلہاڑے کی ضرب لگائی اور مچھلی کا سر الگ ہو گیا۔
پھر کल्हाड़े کی مسلسل ضربوں نے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور شیران کے حلق سے مسرت بھری آوازیں نکلنے لگی۔ اس نے مچھلی کے گوشت کے بڑا سا ٹکڑا اٹھایا، اسے دانتوں سے بھنگوڑنے لگا۔ خوخار شار خود سے زیادہ بھیانک آدمی سے واسطہ پڑ گیا تھا۔ سدھاشی اب بھی کشتی کے حصے سے ٹکی ان مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی جو لمبے لمبے دانت نکالے اپنی بری چمکدار آنکھوں سے انہیں گھور رہی تھی۔ ان آنکھوں میں بھوک تھی، وہ انہیں چبا لینا چاہتی تھی۔ شارک کا بدبودار سخت گوشت چباتے چباتے نہ جانے شیران کو کیا خیال آیا کہ اس نے شارک کا کٹا ہوا سر اٹھا کر پانی میں پھینک دیا، اور اس کا نتیجہ بے حد شاندار نکلا۔ شارک مچھلیاں پہلے کی طرح پیچھے ہٹنے لگی اور تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گئی تھی۔ سدھاشی شکار موجود ہے، شیران نے مسکرا کر کہا، لیکن مچھلی کا کچا گوشت سدھاشی کے لیے ہچکچاہٹ کا باعث تھا۔ شیران نے گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیا اور تون کرہن وہ اسے کھانے لگی۔ پیٹ بھرنے کے بعد شیران نے پھر پتوار سنبھال لیے تھے۔ اس دوران کشتی پھر پانی کے بہاؤ پر آ گئی تھی اور کافی دور نکل گئی تھی، لیکن اب شیران پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے ساحل کی جانب کاٹنے لگا۔ دریا کیا سمندر ہی تھا پورا۔ کئی گھنٹے کی کوشش کے بعد انہیں بھورے کنارے نظر آئے۔ کنارہ دیکھ کر سدھاشی چیخ پڑی، غلطی ہماری تھی سدھاشی، ہمیں پہلے ہی کوشش کر لینی چاہیے تھی، شیران نے کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ کنارے پر پہنچ گئے۔ کشتی سے اترنے سے قبل ساحل کا اچھی طرح جائزہ لیا گیا۔ یہ کوئی خطرناک جگہ ہو سکتی تھی، لیکن صاف ستھرا ساحل تھا۔ تھوڑی دور درختوں کے جھنڈ نظر آ رہے تھے۔ ان کے علاوہ جس چیز نے اسے آبادی ہونے کا احساس دلایا وہ پوجا کے پتھر تھے جو دریا کے کنارے جگہ جگہ پڑے ہوئے تھے، سفید چونے سے بنے ہوئے پتھر جن کے بارے میں سدھاشی نے اسے بتایا تھا۔ کشتی کو پانی سے کھینچ کر خشکی پر ڈال دیا گیا۔ جو چیزیں بچ گئی تھی انہیں نکال کر بنڈل بنائے گئے اور شیران نے یہ بنڈل اپنی کمر سے باندھ لیے۔ ہتھیاروں میں بس کल्हाड़ा تھا۔ اس کے پاس کارتوسوں کے بغیر پستول لوہے کے بیکار ٹکڑے کی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ پستول سے پھل تو نہیں تراشے جا سکتے تھے، تاہم شیرانی نے محفوظ رکھا، ممکن ہے کارتوس مل جائے۔ دونوں درختوں کے جھنڈ کی جانب سفر کرنے لگے۔ شام ہو گئی تھی اور درختوں کی چوٹیوں پر پرندے چہچہا رہے تھے۔ عجیب سا ماحول تھا۔ دفعتاً انہیں نرسنگی کی آواز سنائی دی اور سدھاشی کے چہرے پر مسرت کے آثار پھیل گئے۔ البتہ شیران چونک کر رک گیا۔ یہ کیسی آواز ہے؟ کوئی مٹھ قریب موجود ہے، سدھاشی نے کہا۔ آؤ ہم اس آواز کی سمجھ چلیں، ورنہ رات کو جنگل میں کسی محفوظ جگہ تلاش نہیں کی جا سکے گی۔ شیران نے سدھاشی کے ساتھ تیز تیز قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ آواز بدستور آ رہی تھی۔ درختوں کے جھنڈ کے پاس سے گزر کر وہ دوسری سمت نکل آئے اور انہیں مٹھ کی عمارت نظر آ گئی۔ اس سے روشنیاں جھانک رہی تھیں۔ اس کے ارد گرد لوگ بھی نظر آ رہے تھے اور کافی فاصلے پر کوئی بستی پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر انہیں آبادی مل گئی تھی۔ اگر تم اجازت دو تو میں عبادت کر لوں، سدھاشی نے کہا، اور شیران نے گردن ہلا دی۔ میں تجھے کیوں منع کروں گا سدھاشی؟ کیا میں بھی تم لوگوں کی عبادت دیکھ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آ جاؤ، سدھاشی نے کہا، اور وہ دونوں مٹھ کے پاس پہنچ گئے۔ کسی نے ان کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ سدھاشی مٹھ میں چلی گئی تھی اور شیران باہر کھڑا آنے والے وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ سدھاشی کا ساتھ رہنا اب ضروری نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا کہ بستی کی طرف چل پڑے، لیکن یوں خاموشی سے چلے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ سدھاشی سے اس موضوع پر بات کر لی جائے، اگر مزید کچھ وقت گزار کر اس جگہ کے بارے میں اور معلومات حاصل ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ وہ ان لوگوں کا طریقہ عبادت دیکھتا رہا، لیکن پھر ایک تبتی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ عجیب سی نگاہوں سے شیران کو دیکھتا رہا تھا، پھر اس نے تبتی زبان میں کچھ کہا۔ جاؤ جاؤ اپنا کام کرو، میں تمہاری بیوی نہیں سمجھتا، شیران نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تبتی نے کچھ اور کہا، لیکن شیران نے رخ بدل لیا۔ رخ بدلا تو اسے ایک اور شے نظر آئی۔ 4 آدمی لکڑی کی ایک مخصوص طرز کی گاڑی دھکیلتے ہوئے آ رہے تھے جس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں تبتی جوان اس کے ساتھ بڑے مؤدبانہ انداز میں چل رہے تھے۔ پھر غالباً گاڑی میں بیٹھے شخص کی نگاہ شیران پر پڑ گئی۔ اس نے اپنے آدمی سے کچھ کہا اور انہوں نے گاڑی کا رخ بدل لیا۔ گاڑی اب شیران کے پاس آ کر رکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے شخص کو اب شیران نے بغور دیکھا تھا۔ لمبوترے چہرے والا تبتی ہی تھا، زرد لباٹے میں لپٹا ہوا، لیکن چہرے پر نقاب نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بہت جاندار تھی۔ شیران کو محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھیں اس کے دماغ کو ٹٹول رہی ہوں۔ پھر اس نے قبائلی زبان میں کہا، پہاڑوں کے رہنے والے ہو؟ شیران طویل عرصے بعد اپنی زبان سن کر چونک پڑا۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ ہاں، تم کون ہو؟ شیران نے پوچھا۔ مارلی نو، اس نے جواب دیا۔ اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس میں دانت نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ شیران غصیلے انداز میں بولا۔ کوئی بات نہیں ہے، تمہیں دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہا ہوں، مارلینو نے کہا۔ پھر بولا، یہاں کس کے مہمان ہو؟ تم یہاں عبادت کرنے آئے ہو، جاؤ عبادت کرو، میں فضول باتوں کا جواب دینا پسند نہیں کرتا۔
غیر علاقوں میں جب کوئی ہم زبان مل جاتا ہے تو اس سے مل کر خوشی ہوتی ہے۔ میں نے دوستانہ انداز میں سوالات کیے ہیں۔ اس نے کہا، ابھی میں نے دوستی کی ابتدا نہیں کی ہے۔ جب دوستیاں شروع کروں گا تو تمہیں تلاش کر لوں گا۔ تلاش کرنے میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سڑک پر گھومنے والے کسی کتے سے بھی پوچھو گے تو وہ تمہیں مارلینو کے پاس پہنچا دے گا۔ چلو۔ اس نے دوسری بات اپنے ساتھیوں سے کہی تھی اور وہ گاڑی کو پگوڈے کی طرف لے چلے۔ شیران اس کے الفاظ پر غور کر رہا تھا۔ بستی کا کوئی بڑا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ ویسے حیرت کی بات تھی، یاتان کے بعد یہ دوسرا آدمی تھا جو قبائلی زبان سے واقفیت رکھتا تھا۔ نہ جانے کون سی بستی ہے اور نہ جانے یہاں کے کیا قوانین ہیں۔ اگر اس سے دوستی کر لی جائے تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اب تو اس کی دوستی ٹھکرا دی گئی ہے۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ ایک درخت کے نیچے جا بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد سدھاشی بھی عبادت گاہ سے باہر نکل آئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک مقدس مسکراہٹ تھی۔ طویل عرصے بعد میں اپنے ہم وطنوں سے ملی ہوں، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے شیران۔ ٹھیک ہے، اب تم اسی بستی میں رہائش اختیار کر لو۔ بستی والے سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ انہوں نے فوراً سمجھ لیا کہ میں اجنبی ہوں۔ میں بھی تمہاری ملاقات مسٹر مالینو سے کراؤں گا۔ بہت نیک اور مہربان انسان معلوم ہوتے ہیں۔ اوہ، وہ جن نما انسان جو گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آیا تھا۔ ہاں، بیچارے مسٹر مالینو اپاہج ہیں۔ انہوں نے صاف پہچان لیا کہ میں بستی میں اجنبی ہوں۔ میں اس سے مل چکا ہوں اور اس کی دوستی ٹھکرا چکا ہوں۔ کیوں؟ سدھاشی حیرت سے بولی۔ بس سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہوتے، مگر مسٹر مالینو نے مجھے پیشکش کی ہے کہ میں ان کے مہمان بنوں اور میں نے یہ پیشکش قبول کر لی ہے۔ مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ اور تم سدھاشی، تم بیکار باتیں کر رہی ہو۔ میں نے آبادیوں کے آنے تک ذمہ داری قبول کی تھی۔ اب تم اپنے ہم نسلوں کے درمیان آ گئی ہو۔ میں صرف تمہاری واپسی کا انتظار کر رہا تھا، جہاں سے ہم کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سدھاشی افسردہ ہو گئی، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی شیران، وعدہ کر چکی ہوں، لیکن اس ماحول کے بارے میں کچھ جان لو، جہاں دل چاہے چلے جانا۔ میں اپنے لیے راستے تلاش کر لوں گا، تم اس کی فکر مت کرو۔ اب میں چلتا ہوں۔ اوہ، وہ دیکھو، مسٹر مالینو واپس آ رہے ہیں، سدھاشی بولی اور شیران کی نگاہ بیخ کر اس طرف اٹھ گئی۔ میں کہہ چکا ہوں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں، اب میں چلتا ہوں، شیران نے کہا اور پلٹ کر ایک طرف چل پڑا۔ سدھاشی کے حلق سے ایک آواز نکل گئی۔ اباہج کی گاڑی اس کے قریب آ کر رک گئی۔ وہی تھا تمہارا ساتھی؟ مالینو نے پوچھا۔ ہاں جناب، لیکن وہ، سدھاشی شرمندگی سے بولی۔ نہیں، لڑکی سے کی فکر مت کرو، سربھرا پہاڑی ہے، کہیں نہیں جائے گا، تم جب چاہو گی اسے تمہارے پاس لے آ جائے گا۔ ویسے کہاں گیا وہ؟ مالینو نے سکون سے پوچھا۔ اس کی آواز میں بے حد اعتماد جھلک رہا تھا۔ وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہے جناب، وہ اس علاقے میں اجنبی ہے۔ میں جانتا ہوں، مارلینو نے مسکرا کر کہا اور پھر بولا، آؤ میرے ساتھ، تمہیں مہمان بنا کر مجھے مسرت ہوگی۔ سدھاشی مارلینو کے ساتھ چل پڑی، لیکن اس کی پوری طرح اپنی گاہیں تاریکیوں میں شیران کو تلاش کر رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔